गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें ताकि जो बाकी अहबाब हैं उनको भी आसानी हो। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो जाएं। हमारे मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ ला चुके हैं। आप सब से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो जाएं। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहाँ में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहाँ में, दावत इस्लामी तेरी धूम मची, आका का गदा हो ए जहन्नम तू भी सुन ले, आका का गदा हो ए जहन्नम तू भी सुन ले, वो कैसे चले जो के गुलामे मदने हो, कैसे चले जो के गुलामे मदनी, सैयदी अतारा मुर्शिदी अतारा, सैयदी अतारा मुर्शिदी अतारा, हाँ सैयदी अतारा मुर्शिदी अतारा, बोलो सैयदी अतारा मुर्शिदी अतारा, सैयदी अतारा मुर्शिदी अतारा। मेरे पीछे वाले भाइयों से गुजारिश है कि अपनी अपनी कुर्सियां थोड़ी थोड़ी आगे कर लें। इंतजामिया के हुक्म है कि आप अपनी चेयर्स थोड़ी थोड़ी आगे कर लें ताकि बाकी आने वाले अहबाब के लिए जगह बनाई जा सके। सिर्फ पीछे वाले अहबाब, आगे वाले जो है वो ना हिलें ताकि तरतीब में कोई खलल ना पैदा हो। आप पीछे वाले हजरात से गुजारिश है कि अपनी अपनी कुर्सियों को थोड़ा थोड़ा आगे कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार ये कैमरा मैन है, उनको बोलो सेट करके बैठ जाओ। अपने इस्लामी मस्जिद से एक और बात करना चाहूँगा। मुझे अंदाज़ा है कि हॉल फुल है, तो जो नौजवान हैं हम तो वैसे भी ज़मीन पर बैठकर महफिल और इज्तिमा करने के आदी हैं, तो दावत इस्लामी के जो मुबल्लिगीन हैं, जो हमारे मदनी काफ़िले के शुरका हैं, इसार का जज्बा करें। और अगर जगह ज़मीन पर है तो हमारे पास चादरें भी होती हैं, तो बिछाकर बैठ जाएँ ताकि हमारे मेहमान और बुज़ुर्ग जो हैं वो कुर्सियों पर बैठ जाएँ। जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाएँ। और मुझे हुक्म मिला है नात शरीफ पढ़ने का। नातें तो बहुत सारी माशाल्लाह काफ़ी देर से हो रही हैं, लेकिन चलें चल लिखा लाए सना खानों में चला तेरा, इस नियत से इंशाअल्लाह। और मैं खड़े होकर नाम पढ़ लेता हूँ। मुझे अंदाज़ा पीछे वालों को मैं नज़र नहीं आ रहा, तो चलो मैं खड़ा भी होता हूँ। बैठ जाए, अब आप बैठ जाए, मैं खड़ा हो गया। ठीक है, इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद, पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। कोई भी खामोश ना रहे, नबी पाक पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। और ये कितना बंद कर दें प्लीज, मुझे अकेले पढ़ने दें ताकि शोर कम हो। जहाँ नात साथ मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पढ़ें सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे, थोड़े दिनों की बात है इंशाअल्लाह। हम भी मदीने जाएंगे, बस थोड़े दिनों की बात है। आका हमें बुलाएंगे, प्यारे आका हमें बुलाएंगे, बस थोड़े दिनों की बात है। पढ़
پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. نعت خواں الفاظ میں بھی نعت پڑھتے ہیں، مگر کبھی کبھی انسان کی زندگی کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ انسان اشکوں سے نعت سناتا ہے. اور آقا وہ ہیں جو دل کی کیفیت بھی جانتے ہیں، اشکوں کی بولی بھی جانتے ہیں. اور مزہ ہے یہی ہے کہ انسان دل کے ساتھ اشکوں کے ساتھ آقا کی نعت بیان کرے. شاعر میں جو جذبات ہیں، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. اور سن کر وہ مجھے پا پاس بلائیں تو عجب کیا. نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا. پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا. اپنے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، پھر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا. پھر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا. منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت
پھر بھی مجھے سرکار نبھائیں تو عجب کیا، اور میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کہا کہ آپ نے اسٹیج ایسا بنا دیا ہے کہ پیچھے والے نہیں دیکھ پا رہے، تو میں نے کھڑے ہو کے نعت پڑھ لی اور اتنی دیر میں انہوں نے کوشش کی کہ تھوڑا سا اسٹیج یا منچ اونچا ہو جائے۔ اب آپ سکون سے بیٹھیے گا اور بیان کو سنیے گا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیں گے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مختلف سوشل میڈیا پر کے پیجز پر جو لائیو سن رہے ہیں وہ بھی ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ رب کریم نے آج ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس مبارک محفل میں، اس پیارے اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے علماء کرام کو، معزز ہمارے یہاں مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، اللہ آپ سب کا آنا ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ اب چونکہ بیان کا وقت ہے تو میں یہ چاہوں گا ہم کچھ اچھی نیتیں بھی ساتھ شامل کر لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو توجہ کے ساتھ پورا بیان سنوں گا۔ تو میرے جو بھائی کلپس بنا رہے ہیں، آپ نے بہت سارے کلپس بنا لیے، اب آپ اگر موبائل بند کر کے بیان سنیں گے، کیونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی لائیو جا رہا ہے، آپ کو بعد میں اگر یہ بیان سننا ہو تو ہمارے پیجز پر یہ ہوگا، آپ وہاں جا کر دیکھ سکیں گے۔ آپ آئے ہیں علم دین سیکھنے، اب توجہ علم دین سیکھنے پر، بیان پر رکھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں، اور علماء بیٹھے ہیں، ایسا وظیفہ جس کے اتنے فضائل ہوں، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، روزی سے متعلق، صحت سے متعلق، یعنی آپ بتائیں پرابلم کون سا ہے، اور درود پاک ہر اس پرابلم کا مداوا بن جاتا ہے۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی نبی پاک پر درود پڑھنا یہ ایک ایسا گولڈن وظیفہ ہے۔ لوگ بہت سارے وظیفے پوچھتے ہیں،
यकीन जानिए आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, जिस भी डिफ़िकल्टी में हैं, आप दुरूद पढ़िए और फिर अपनी आंखों से देखिए, कसरत से पढ़िए, आका के तसव्वुर में पढ़िए, तसव्वुर जाना करके पढ़िए और फिर देखिए मुसीबतें कैसे दूर होती हैं। एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या, हो सकता है मेरा कोई भाई यहाँ पर बीमार हो, कर्जे में डूबा हो, परेशानी में हो, बेचैनी में हो, बेकरारी में हो, गौर से सुनिएगा। मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं वो भी गौर से सुनिएगा। और ऐसे वाक़यात उलमा ने किताबें भर दी हैं माशाअल्लाह, बड़ी बड़ी किताबें फ़ज़ाइल दुरूद में हैं। मनकूल है कि एक शख्स बहुत बड़ा ताजिर था, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ दैट सिटी, उस शहर का बड़ा बिजनेसमैन था और उसका इंपोर्ट का काम भी था, एक्सपोर्ट का काम भी था, यानी खुश्की के रास्ते से भी और समुद्री रास्ते से भी वो माल भेजता था, मंगवाता था। मगर एक ऐसा किस्मत का चक्कर आया कि उसका सारा कारोबार तबाह हो गया, एक एक रुपए का मोहताज हो गया। अपने एक दोस्त से उसने 500 दिनार कर्जा लिया था। 500 दिनार यकीनन रकम थी मगर बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन 500 भी उसके पास नहीं थे। उसके दोस्त ने कई बार मुतालबा किया कि मेरे पैसे लौटा दो, वो कहता अभी नहीं है, फिर कहता पैसे नहीं है ही नहीं मेरे पास कुछ, कारोबार भी ख़त्म, अब तो खाने पीने को नहीं कुछ। आखिरकार उस शख्स ने क्या किया, जाके अदालत में केस कर दिया। काजी साहब को जाकर कहा कि काजी साहब ये है तो मेरा पुराना जानने वाला मगर बहुत टाइम हो गया, मेरे पैसे नहीं देता। काजी साहब ने बुलाया, कहा कि पैसे दे दो वरना मैं जेल में डाल दूंगा। कहा हुजूर पैसे तो है ही नहीं, कारोबार वगैरह सब ख़त्म हो गया। तो कहा ठीक है फिर जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। कहा मुझे एक रात की इजाज़त दे दें, एक रात मैं अपने बीवी बच्चों के साथ गुजार लूँ, सुबह आकर मैंने आपको पेश ही करना है, सरेंडर ही होना है, पैसे नहीं दे सकूंगा, सुबह भी मैं अपनी गिरफ्तारी ही दूंगा। तो काजी साहब कहते हैं अच्छा ठीक है एक रात की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन कोई जामिन लेकर आओ, कोई गारंटर लाओ जो तुम्हारी इस बात की ज़मानत दे कि तुम सुबह वापस आओगे, रात ही रात भाग ना जाओ। तो बंदा कहता है साहब जब दिन अच्छे होते हैं तो बहुत सारे लोग साथ देने वाले होते हैं, जब दिन बुरे हो जाए ना, जब मुश्किल आ जाए तो फिर अपने भी साथ नहीं देते। अब मेरे पास तो कोई जवाबदेही वाला ज़मानत वाला नहीं है, मगर मैं नबी पाक के नाम की आपको ज़मानत दे सकता हूँ कि रसूलुल्लाह के नाम पर मुझे एक रात की इजाज़त दे दें। काजी साहब भी मुसलमान थे, आशिक रसूल थे। कहा ठीक है एक रात की बात है, चले जाओ। रात गया घर पे तो बीवी बच्चों ने देखा बड़ा अफसरदा चेहरा है, मायूसी चेहरे पे छाई हुई है। घर वाले कहते क्या बात है, क्यों परेशान नज़र आ रहे हो? परेशान इसलिए हूँ कि मेरे पास आज ही की रात है, सुबह अदालत जाना है, गिरफ्तारी देनी है और मेरे पास तो कोई जामिन भी नहीं था तुम्हारा मुंह देखने के लिए कि मैं आता। मैंने तो सिर्फ रसूलुल्लाह के नाम की ज़मानत ली और काजी साहब ने मेहरबानी की, आकाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की ज़मानत पर मुझे एक रात की इजाज़त दे दी है। बीवी भी आशिक रसूल थी, कहती जिसके नाम की ज़मानत लेकर आए हो वही मदद फरमाएंगे। अब वो गरीब आदमी था, पता था लास्ट नाइट है, सुबह गिरफ्तारी है, फिर पता नहीं ज़िंदगी में जेल से निकल पाऊंगा कि नहीं। सारी रात दुरूद पढ़ता रहा, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, सारी रात दुरूद पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई, आंख तो क्या लगी, किस्मत जाग उठी। आकाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया घबराओ नहीं, सुबह उठकर वज़ीर के पास जाना और वज़ीर को कहना तुम्हारा कर्ज अदा कर दे। कहा हुजूर मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वज़ीर ने कोई निशानी भी तो मांगनी है ना, हैं आपके पास किसी के पास भी कोई शख्स जाकर कहे रात नबी पाक ने कहा है मुझे पैसे दे दो, इतना जल्दी बंदा बिलीफ नहीं करता। तो प्यारे आका ने फरमाया वज़ीर को कहना तुम रोज़ाना रात को 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हो, कल रात भी तुमने दुरूद पढ़े थे मगर गिनती भूल गए थे, कंफ्यूज थे कि गिनती पूरी हुई है कि नहीं हुई। रसूलुल्लाह ने कहा है कि तुम्हारी गिनती पूरी थी और मेरी मदद कर दो। सुबह उठा, वज़ीर के पास गया। वज़ीर कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहा था, घोड़ा भी तैयार था, उसके साथी भी रेडी थे। कहा हुजूर एक बात करनी है आपसे। कहा बात करो। कहा मैं आपके लिए एक बड़ा अहम पैगाम, इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ। कहा अच्छा क्या पैगाम है? कहा रसूलुल्लाह का पैगाम लाया हूँ। वज़ीर अलर्ट हो गया, अटेंशन उसने दी। कहा बताओ मेरे आका ने क्या फरमाया? कहा हुजूर मेरे आका ने मुझे कहा है कि मैं 500 दिनार का मकरूज़ हूँ, आज पैसे नहीं दूंगा तो जेल जाना है। और मेरे आका ने आपके लिए एक निशानी भी बताई है कि आप रोज़ाना रात सोने से पहले 1000 मरतबा नबी पाक पर दुरूद पढ़ते हैं। कल रात आपने दुरूद तो पढ़े थे मगर आप रात कंफ्यूज थे कि गिनती पूरी हुई कि नहीं। आका ने फरमाया गिनती पूरी थी।
اب وہ عاشق رسول وزیر تھا، اس کی تو جس کو کہتے ہیں نا لاٹری نکل آئی خوشی سے، اس کی حالت سبحان اللہ میرے درود قبول ہو گئے، لبیک مرحبا یا رسول اللہ۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا، کہا پہلے تو یہ 500 دینار میرے آقا کا جو حکم، نبی پاک نے جو فرمایا یہ پہلے دیجئے، دوسرے 500 دینار آپ میرے گھر آئے، قدم رکھے آپ نے، یہ اس کا تحفہ ہے، تیسرے 500 دینار لیجئے، آپ نے سچا خواب سنایا ہے، میرے آقا کا پیغام لے کر آئے۔ اور دیکھو زندگی میں اب تمہیں کبھی بھی کوئی کام پڑے نا، کسی اور کے پاس نہ جانا، میں تمہارا بھائی ہوں، میرے پاس آ جانا۔ یہ غریب شخص عدالت پہنچا، اب ذرا ریئلائز کیجئے، سوچئے کہ وہ عدالت جس میں ایک رات کی چھٹی ملی ہے، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، بہت سارے یہ سوچ رہے تھے کہ اس نے آ کے گرفتاری دینی، اب تو کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ اب جب وہ ادھر جا کر جج صاحب کو 500 دینار دیتا ہے کہ حضور یہ پیسے لیجئے، تو جج کیا کہتا ہے؟ جج جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتا، جج کہتا ہے یہ پیسے واپس لے لو، یہ 500 دینار میری طرف سے لو، رات آقا میرے بھی خواب میں تشریف لائے اور نبی پاک نے مجھے خواب میں آ کے فرمایا کہ تمہارا قرضہ میں نے ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، 1500 لے کر آیا، جج پیسے دے رہا ہے۔ اس نے کہا جج صاحب اب مجھے نہیں، اسی کو دے دیں جس نے مقدمہ کیا، اس بیچارے کے پیسے ادا ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے رکو تو صحیح، رات آقا نے مجھے بھی اپنا دیدار کروایا ہے، آقا میرے بھی خواب میں آئے ہیں اور فرمایا ہے تمہارا قرضہ بھی معاف کرنا ہے اور مزید تمہیں 500 دینار صدقہ پیش کرنا ہے، تحفہ پیش کرنا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، وہ بندہ جو رات اس غم میں سویا تھا کہ صبح عدالت میں جا کر گرفتاری دینی ہے، رات اس تکلیف میں بسر کی تھی کہ 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے، صبح آقا نے ایسا کرم کیا، اب 2500 دینار لے کے گھر کو جا رہا ہے۔ بات اصل کنیکٹیویٹی کی ہے، بات اصل دل سے پکارنے کی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد تو کرے نا، پکارے تو صحیح مدینے والے آقا کو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، پکارو تو صحیح انہیں۔ ہمارا پرابلم ہی تو یہی ہے، ہم مشکل میں سب کے پاس جاتے ہیں، سب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو نہیں پکارتے، رب کے حبیب کو نہیں پکارتے۔ حالانکہ وہ امتیوں کے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ غریبوں کے آقا ہیں، وہ اپنے امتیوں کی پکار آج بھی سنتے ہیں، مگر یہ امتی ہے جو انہیں یاد نہیں کرتا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں، کاروبار تنگ ہے، جان دشمنوں کا خوف ہے، یہ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو سیکیورٹی ہے آپ کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اب ذرا سوچئے نا، میں اگر آج یہی بیان کرتا جاؤں، میں صرف درود پاک پر حدیثیں ہی سناتا جاؤں تو رات ہو جانی ہے، وہ حدیثیں ختم نہیں ہونی ہیں۔ کہیں آقا فرماتے جو ایک بار درود پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ کہیں میرے آقا فرماتے کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اسے چاہیے تو درود پڑھے، کیونکہ درود مصیبتیں اور پریشانیاں لے جاتا ہے۔ کہیں آقا فرماتے ہیں جو روزانہ 50 بار درود پاک پڑھ لے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ کہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھ لے، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا۔ کہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو 100 بار درود پڑھ لے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے، یہ نفاق سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے کوئٹہ میں رہنے والوں، ہماری دنیا کا دستور یہ ہے کام تھوڑا تو مزدوری بھی تھوڑی ہے، جتنا کام اتنی مزدوری، کام مشکل کام بڑا پھر مزدوری زیادہ ملتی ہے۔ میرے رب کی رحمت دیکھو، کام تھوڑا کرو اللہ عطا زیادہ فرماتا۔ درود میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ پڑھو نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کتنی دیر لگی مجھے بتاؤ؟ آپ کو صحیح بتاؤں، آپ کو کئی لوگوں نے دعوت دی ہوگی، ہمارے کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، کچھ اپنے اپنے قبیلے کے سردار بھی ہوں گے۔ دعوت دیتے وقت عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ذرا اجتماع میں آئیے گا۔ بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وقت قیمتی بنا ہی اب ہے۔ جو وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوا نا، وہی تو وقت قیمتی ہے، وہ باقی وقت تو فضول تھا۔
میں آپ کو پروف کر دیتا ہوں, ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. یہ 3 وظیفے آپ نے پڑھے 3 بار, ٹھیک ہے, 3 ذکر کیے. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ نہیں لگے. گھڑی دیکھ کر کبھی کر لیجئے گا, 30 سیکنڈز نہیں لگے, ٹھیک ہے. آپ ہو سکتا ہے بہت بڑے بزنس مین ہوں, آپ کی زمینیں ہوں, آپ کی فیکٹریاں ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ دنیا میں دنیا کا امیر ترین آدمی میرے سامنے لے آئے, وہ ایوری 30 سیکنڈ کتنی ارننگ کر لے گا؟ میں چلے مان لیتا ہوں کہ دنیا میں ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا, پاکستان میں ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا جو ہر 30 سیکنڈ 1 لاکھ روپے کمائے. کیونکہ 30 سیکنڈ کے 1 لاکھ کا مطلب ہوا ہر منٹ کے 2 لاکھ روپے, اور ہر گھنٹے کے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے, اور 24 گھنٹے کے نہ جانے 30-40 کروڑ روپے روز کے. میں پھر بھی مان لیتا ہوں, چلو ہر 30 سیکنڈ آپ نے لاکھ کما لیے, جو ابھی تک تو نظر میں نہیں آیا, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ 30 سیکنڈ کے 1 لاکھ ایک طرف, آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کما لیا ہے 30 سیکنڈ میں؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں, جو جب میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, پورا ہال فل ہے, ہم سارے اپنی زندگی کے سارے پیسے ملا لیتے ہیں, کیا ہمارے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ہم جنت میں ایک درخت خرید سکیں؟ Nobody have power to buy a tree in heaven. کوئی ہم سب مل کر یہ طاقت نہیں رکھتے کہ جنت میں ایک درخت خرید سکیں. میرے رب کے خزانے دیکھو, ایک بار سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. یہ وقت قیمتی ہے, وقت قیمتی بنانا ہے نا تو بناؤ قیمتی اللہ کے ذکر سے, حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے, ذکر کی ان محفلوں میں بیٹھ کر. یہ ہمارے وقت کا بہترین استعمال ہے. مگر پرابلم یہ ہے, آج موبائل فون ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ہے, سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزر جائیں گے, زبان ذکر نہیں کرتی, زبان درود نہیں پڑھتی. آج دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ کے لیے بڑا ٹائم ہے, تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. خدا را سمجھو میرے میٹھے اسلامی بھائی, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, اور واللہ جب قبر میں جائیں گے نا تب اندازہ ہوگا. پتہ ہے حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا, گناہگار بھی پچھتائے گا. صحابہ نے عرض کی گناہگار پچھتائے گا, یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے گناہ کیے ہوں گے, نیک کیوں پچھتائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو وہ لمحے یاد آئیں گے, وہ اس کا ٹائم یاد آئے گا جو اس نے فضول گزارا ہوگا. کیونکہ وہ اجر دیکھے گا نا, ایک درود پر مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے, ایک ذکر پر اتنا مل رہا ہے, 2 رکعت نفل پر مجھے اتنا اجر مل رہا ہے, ایک قرآن کا رکوع پڑھا مجھے اتنا ثواب مل رہا ہے. کاش وہ فضول باتیں نہ کرتا, کاش وہ دوستوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر گھوم پھر کے موبائل فون پر وقت ضائع نہ کرتا. تو خدا را اپنی زندگی کی ان ساعتوں کو قیمتی جانیے اور وقت کو قیمتی بنائیے. آج میں بھی نیت کر لوں, کوئٹہ میں رہنے والے بھی نیت کر لیں. یہاں ویسے بھی سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں, پتہ نہیں کب دنیا سے جانا ہو جائے. جب تک زندہ ہیں اور چاہتے ہیں حفاظت رہے, سیکیورٹی رہے, تو درود پاک پڑھتے رہیں, کیونکہ اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی. جب رب کی رحمت ساتھ ہوگی تو پھر مصیبت اور پریشانی نہیں آئے گی. آئیے مل کر درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج میں نے جس موضوع پر چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں, ہم آدمی ہیں. ہم آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کیسے ہوئی, آپ کو کیسے بنایا گیا. آج میں آپ کو یوں سمجھیے, یہ دنیا جب بنی نا, اس وقت کی جو حقیقت ہے, اس وقت کا جو واقعہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. شاید یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کائنات کا سب سے پہلا واقعہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو وہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق کا حکم ارادہ فرمایا, یاد رہے حضرت آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا, ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا, تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آئے. جب آپ آسمان سے اتر کر زمین پر آئے مٹی لینے کے لیے, تو پورے روئے زمین کی جو مٹی تھی, اس کی جو اوپری پرت ہے, وہ ساری کی ساری جمع ہو کر حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹھی میں آ گئی. یعنی ہر مٹی کے ذرے کی یہ خواہش تھی کہ میں بھی اس تخلیق میں شامل ہو جاؤں.
اچھا اب اس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی. رات میں آ رہا تھا سبی سے, تو ہمارے ساتھ کوئٹہ کے ایک اسلامی بھائی تھے, بلکہ سبی کے تھے, ان کا اریگیشن سے اور زمین سے تعلق تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ کس کس طرح کی دنیا میں مٹی ہے اور اس مٹی سے کیا کیا جناب بنتا ہے. کہیں جناب جو ہے وہ ایگریکلچر ہو سکتا ہے, کہیں نہیں ہو سکتا. اب سنو میرے رب کی قدرت کا یہ نظارہ. وہ مٹی جو ہے 60 قسم کی کیفیتیں تھیں, 60 قسم کے رنگ تھے, اور وہ حضرت اسرائیل کی مٹھی میں آ گئی. اس میں سفید, سیاہ, سرخ, زرد, نرم, ہر طرح کی مٹی تھی. شیریں مٹی تھی, میٹھی, تلخ, نمکین, پھیکی, اور ان تمام مٹیوں کا مجموعہ جو تھا, اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم دیا. اس مٹی کو گوندا گیا, ٹھیک ہے, گارا جس کو آپ بولتے بنایا گیا. پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا. اللہ اکبر. علماء پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کو بہت ساری بات سمجھ آئے گی. پاکستان میں رہنے والوں کا رنگ گندمی ہوتا ہے, یورپ چلے جائیں تو وہاں والوں کا گورے ہوتے ہیں. کیا وہ حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے؟ افریقہ جائیں تو وہ لوگ کالے ہوتے ہیں. عرب کے لوگوں کا انداز اور ہوتا ہے. کچھ لوگ بڑے میٹھے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں, کچھ لوگ بڑے جناب نرم ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ساری کائنات کی جو مٹی تھی, مختلف رنگوں والی, مختلف ذائقوں والی, یہ جمع ہوئی تھی حضرت آدم کی تخلیق میں. اس لیے آپ کی اولاد کے رنگ بھی الگ ہیں, ان کے مزاج بھی الگ ہیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ ساری باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ تفسیر قرآن سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. اب یہ پتلا بنا دیا گیا اور اس کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا. ابھی روح نہیں آئی تھی. اب فرشتے نکلتے ہوئے دیکھتے کہ یہ نئی چیز, فرسٹ آف آل, اس سے پہلے کبھی یہ کریشن دیکھی نہیں ہے. ہر فرشتہ تعجب کرتا کہ یہ کیا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا. اب جب یہ روح داخل ہوئی اور آپ کے نتنوں پر, روح اندر داخل ہوئی اور آپ کے نتنوں پر پہلے پہنچی, تو فوراً آپ کو چھینک آئی. اس کے بعد جب یہ روح زبان پر پہنچی تو پہلا جملہ جو حضرت آدم نے کہا وہ الحمدللہ تھا. یعنی اس کائنات میں اگر انسان نے سب سے پہلا جملہ کہا ہے تو وہ الحمدللہ کہا ہے. اور اب آپ ایک اور راز جان لیجئے کہ قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کیوں ہوئی. قرآن جو ہے وہ تو اقرا باسم ربک الذی خلق, غار حرا میں جو سورہ قلم کی آیت نازل ہوئی تھی, مگر قرآن میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے کیوں لائی گئی؟ علماء نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ حضرت آدم جب آپ کے اندر روح ڈالی گئی, پہلا جملہ الحمدللہ تھا, تو اللہ نے اپنے قرآن کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے فرمائی. اچھا اب چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ چلے یہ بھی سیکھ لو نا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ, اور کائنات میں سب سے پہلا عمل حضرت آدم کی طرف سے جو ہوا وہ یہ ہوا. اب اس کے بعد سبحان اللہ, حضرت آدم نے تو الحمدللہ کہا, اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ, یعنی اللہ تم پر رحمت فرمائے. تو کوئی چھینکے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. اب سننے والے نے یرحمک اللہ کہہ دیا, تو جس نے چھینکا تھا اسے کہنا چاہیے یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تیری اور میری مغفرت فرمائے. یار مجھے بتاؤ, اسلام سے خوبصورت کوئی مذہب ہے؟ دعائیں دے رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو, ملاقات کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جواب دے رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, چھینک رہے ہیں, اس کے بعد اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے. پراپر پرابلم یہ ہے کہ ہم اسلام کے طریقے پر عمل کریں تو پھر محبتیں ہی محبتیں ہیں, پھر پیار ہی پیار ہے. میں آپ کو دعا دے رہا ہوں اللہ کی سلامتی تجھ پر نازل ہو, پھر کیسے آپ کا برا چاہ سکتا ہوں؟ لیکن سلام بھی کرتے ہیں اور جیب بھی کاٹ لیتے ہیں, سلام بھی کرتے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں. سلام کے اگر صحیح معنی پر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو پھر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام کی جو کنیت ہے ابو البشر, اور آپ کو خلیفۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں اور آپ نے 960 برس عمر پائی, ٹھیک ہے, اور آپ کی جب وفات ہوئی تھی, آپ نے دنیا سے جب پردہ فرمایا, اس وقت تک آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی. 960 برس میں 1,00,000, کیونکہ آپ ہی سے اس دنیا کو بڑھنا تھا, تو 1,00,000 کی تعداد میں اولاد ہو گئی. اچھا اب حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا ہو گئے, اب آپ کا جوڑا کیسے بنایا گیا؟ ایک بار آپ جنت میں آرام کر رہے تھے تو آپ کی پسلی سے, آپ کی بائیں پسلی سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا. آپ بیدار ہوئے تو ویسے ہی اکیلے ہوتے تھے, لونلینس فیل کرتے تھے, اکیلا پن محسوس کرتے تھے. اب آپ نے ایک اور جنس دیکھی, ایک اور مخلوق دیکھی. اللہ سے فرمایا اللہ میرا اس سے جوڑا بنا دے, میرا اس سے نکاح ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تم اس کا مہر ادا کرو. تو مہر کیا تھا حضرت آدم کا؟ کہا اس نبی پر 10 بار درود پڑھو جس کا نام تم نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا. ہمارے جد امجد کا نکاح جو ہوا, ہمارے یعنی دوسری لفظوں میں کہوں کہ میں اور آپ جو اس دنیا میں آئے ہیں, تخلیق آدم کے بعد جو نسل انسانی بڑی ہے, اس نکاح کا سبب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. سبحان اللہ, میرے آقا کا مرتبہ کیسا ہے. بظاہر دنیا میں نہیں آئے مگر آقا کا نام شروع سے چل رہا ہے, آقا کا چرچا شروع سے چل رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا شاید اب شعر زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا. میرے رضا کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. آقا ہم فرش پر رہنے والے آپ کی بلندی کیا جانے. ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. آقا کی شان وہ ہے کہ حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے تو نبی پاک کے واسطے سے قبول ہوتی ہے. حضرت آدم کا نکاح بھی ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تھوڑی دیر پہلے ہی میں کہہ رہا تھا نا کہ درود سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں ہے, درود جیسا شاندار وظیفہ کوئی نہیں. بہرحال اب یہاں علماء نے بڑی شاندار ڈیبیٹ کی کہ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا تو اللہ کی تخلیق اور اللہ کی حکمتیں اور کھل کر سامنے آئیں گی. اللہ نے انسان کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا. ابھی تو ساری کائنات میں ایک ہی طریقہ ہے, میاں بیوی جب ملاپ ہوتا ہے مرد و عورت کا تو انسان بچہ پیدا ہوتا ہے. مگر حضرت آدم کو کیسے پیدا کیا؟ ماں تھی نہیں تھی, والد بھی نہیں تھا. کس سے پیدا کیا؟ مجھے جواب دینا صاحب. مٹی سے. تو حضرت آدم کی تخلیق کیسے ہوئی؟ حضرت حوا کی کوئی ماں باپ تھی؟ ٹھیک ہے. کس کی کیسے ہوئی تخلیق؟ حضرت آدم کی پسلی سے. ٹھیک ہے. تیسرا طریقہ جیسے ہم سب ہوئے ماں باپ کے ذریعے. چوتھا بھی ایک طریقہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے. ٹھیک ہے. اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار, اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھے ہیں تو میری بات جلدی سمجھیں گے, اس پوری کائنات میں رب کی قدرت کا سب سے شاندار اگر کوئی مظہر ہے, سب سے شاندار کوئی مظاہرہ ہے تو وہ خود یہ انسان ہے. ہمارے اندر جو فیکٹری لگی ہوئی ہے, ہمارے اندر جو پارٹ آف دا باڈی ہیں, آج بھی سائنس حیران ہے کہ ایک بچہ 1 دن کا ہے, اس کی آنکھیں بھی ہیں, اس کے دل بھی ہیں, اس کے گردے بھی ہیں, اس کے اندر بھی وہ سارا سسٹم ہے جو 50 سال کے بندے کے اندر بھی ہے. اللہ نے اتنی شاندار تخلیق جو کی ہے وہ کس انداز سے کی؟ جیسے رب چاہے ویسے فرما سکتا ہے. اب اس پہ بڑی پیاری علماء نے بحث کی. ہو سکتا ہے کہ عورتیں سمجھتی ہوں کہ جناب ہمارے بغیر تو مرد انسان بڑھ ہی نہیں سکتا, آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے مرد و عورت کو یہ پیغام دے دیا کہ رب چاہے تو مٹی سے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے, پسلی سے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے. کوئی مرد یہ نہ سوچے کہ جب تک میں نہیں ہوں گا تو نسل نہیں بڑھے گی. اللہ چاہے تو بی بی حوا کے ذریعے, حضرت مریم کے ذریعے, بغیر والد کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. بہرحال اب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب روح ڈالی گئی تو فرشتوں اور اللہ کے درمیان ایک مکالمہ ہوا. قرآن میں اس کا بھی ذکر موجود ہے. اس کا مضمون عرض کرتا ہوں. فرشتوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. حالانکہ رب مالک ہے, آرڈر دیتا, مگر اس کی مشورہ کرنا بھی اس کی سنت ہے. میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد کریں گے, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہو بھی رہا ہے ایسا. تو اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے, کائنات کی تمام چیزوں کے نام بتا دیے. فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ ذرا ان تمام چیزوں کے نام. فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے بتایا ہے. اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا اب تم ان کے سامنے نام بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے کائنات کی تمام چیزوں, تمام جانوروں, تمام پرندوں, تمام شہروں, تمام بولیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. فرشتے حیران ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اب میں سجدے کی بات پر آتا ہوں. پہلے یہ بتاتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس
علوم کتنے تھے، اللہ اکبر. شاید یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. آج آپ کی معلومات میں یہ بھی اضافہ ہو جائے گا کہ علوم آدم کیا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمحے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں تمام علوم کو عطا فرما دیا، نازل فرما دیا. اور آپ کے پاس جو علوم تھے، آپ کو دنیا کی تمام چیزوں کے نام پتا تھے. تمام زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام دنیا کی تمام زبانوں میں سکھا دیا. ان کو تمام ملائکہ کے نام، تمام اولاد آدم کے نام. 7 ارب لوگ تو ابھی رہتے ہیں نا، صرف یہ دنیا کے نہیں، اس دن سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے سب کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے. اللہ اکبر. تمام حیوانات، تمام جمادات، تمام پودے، سبزیاں، پھل، جانور، پرندے، ایچ اینڈ ایوری، تمام بستیوں کے نام یہ سب اللہ نے سکھا دیے. اور سنو، حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئیں. اب عشق والی بات کر دوں. جب حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے تو آدم کے آقا مصطفیٰ کریم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ آدم تو صفی اللہ ہے نا، میرے آقا تو حبیب اللہ ہے نا، امام الانبیاء ہیں. جب حضرت آدم کو اتنے علوم پتا تھے، وہ ایک ایک بندے کا نام جانتے تھے، تو اگر آقا اپنے امتی کو پہچان لیں، نبی پاک اپنے امتی کو جان لیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. آدم تو ایک نبی ہیں، میرے آقا تو سارے نبیوں کے سردار ہیں. پوچھو میرے اعلیٰ حضرت سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ کنفیوز ہیں، علم کتنا تھا، غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا. یہ بات مسلمہ ہے، ساری کائنات جانتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا غیب ہے. دنیا میں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو دیدار اور کسی نے نہیں کیا، صرف اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات اپنا دیدار کروایا. ارے جب رب نے اپنا آپ نہ چھپایا تو پھر اپنے حبیب کو کیا نہ بتایا. پوچھو اعلیٰ حضرت سے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو فلسفی، جو بات، جو فلسفہ سمجھنا ہے، جو بات سمجھنی ہے، حضرت آدم کو سجدہ کیوں کروایا گیا، فرشتوں کو کیا بتایا گیا کہ حضرت آدم جو ہیں وہ علم میں تم سے آگے ہیں. علم وہ وصف ہے، علم وہ طاقت ہے، علم وہ نورانیت ہے کہ جسے مل جائے وہ اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. یہاں ہم سب کے لیے ایک مدنی پھول ہے. ہم بھی تو آدم کی اولاد میں سے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ہم کتنا علم رکھتے ہیں؟ ہم میں سے کس کس کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہم پر نماز فرض ہے، باقی علوم کو تو چھوڑ دو، اپنی نماز کس کس کو پڑھنے صحیح آتی ہے؟ کہلاتے آدمی ہیں اشرف المخلوقات. ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ بھی بات آج کلیئر کر دوں. علماء کہتے ہیں انسان کو شہوت بھی دی گئی، عقل بھی دی گئی. جانوروں کو صرف شہوت دی گئی، فرشتوں کو صرف عقل، صرف جناب عقل دی. وہ صرف عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر برے خیالات ہی نہیں آتے، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے. اور جانور اس کے اندر کوئی عقل نام کی چیز ہی نہیں، وہ اپنی خواہشیں ہی پوری کرتا ہے. جو انسان اپنی شہوت پر قابو پائے اور اپنی عقل کا صحیح استعمال کر کے عبادت کرے، گناہ نہ کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. حضرت آدم فرشتوں سے بھی آگے نکلے نا. اشرف المخلوقات کب بنو گے؟ جب یہ دو چیزیں ہیں. اس لائن پہ جانا ہے یا اس لائن پہ؟ جو شہوت کی راہ پر چلا، جو اپنی نفس کی راہ پر چلا، اللہ کی نافرمانیاں کی، شراب پینی ہے، جوا کھیلنا ہے، نمازیں چھوڑنی ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہر برا کام کرنا ہے، وہ کدھر سے اشرف المخلوقات ہو گیا؟ علماء کہتے ہیں وہ جانور سے بھی بدتر ہے. جانور میں تو عقل تھی نہیں نا، اس نے تب شہوت پر عمل کیا. انسان کے پاس عقل تھی مگر اللہ کا فرمان چھوڑ کر وہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا. تو حضرت آدم کو سجدہ کروایا گیا کیونکہ ان کے پاس علم تھا، علم کا نور تھا. ایک یہ بھی حکمت علماء نے بیان کی. اب کیا ہوا؟ اب اس کائنات میں ایک بہت زبردست واقعہ ہوا، یا یوں سمجھیے کہ ایک زبردست، جس کو آپ کہیں کہ ڈائیورژن ہو گئی، ایک زبردست تاریخ رقم ہو گئی. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب یہ کیوں نہیں کیا؟ اب پہلے تو ابلیس کا ذرا تعارف سن لیتے ہیں. یہ شیطان جو تھا، یہ اچھا پہلے ایک اور اہم بات، فرشتوں میں سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا؟ یہ بھی چلے آج آپ کو تاریخی ایک حقیقت جو ہے بتا دوں. سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے سجدہ کیا.
اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا, پھر حضرت اسرافیل نے سجدہ کیا, پھر حضرت عزرائیل جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں پھر انہوں نے سجدہ کیا, پھر دیگر مقرب فرشتوں نے سجدہ کیا, اس کے بعد سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. سجدہ کب ہوا تھا؟ دن کون سا تھا؟ پتہ ہونا چاہیے نا. یہ جمعہ کا دن تھا اور زوال سے لے کر عصر تک فرشتے سجدے میں رہے. یہ اتنا طویل سجدہ تھا, مگر ابلیس نے انکار کر دیا. ابلیس کون تھا؟ شیطان کون تھا؟ یہ ذرا سمجھیے گا. یہ پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا, پہلے بڑا فرمانبردار تھا, بڑا خوبصورت تھا, لیکن اس ظالم نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا. یہ اس کی تھوڑی تعریف پہلے سن لیں کہ جنت کا یہ خزانچی رہا ہے. اس سے سیکھنے کو ملے گا. یہاں حاجی بھی بیٹھے ہوں گے, نمازی بھی بیٹھے ہوں گے, روزے رکھنے والے بھی بیٹھے ہوں گے, بڑی نیکیاں کرنے والے, مسجدیں بنانے والے بھی بیٹھے ہوں گے. سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ جناب میں تو بڑا نیک, اتنے حج کر لیے, اتنے عمرے کر لیے, میں روزے رکھتا ہوں. سیٹسفائی نہیں ہونا ہے. میری اور آپ کی عبادتیں شیطان سے بڑھ کر نہیں تھی. وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرمایا زمین پر کوئی ذرہ جگہ اس نے نہیں چھوڑی تھی جہاں اللہ کو سجدہ نہ کیا. جنت کا خزانچی, ٹھیک ہے, اور ہزاروں سال عبادت کی اللہ کی, یعنی اس نے عبادت کر کے اپنا مرتبہ ایسا اس کا بڑھ گیا کہ وہ فرشتوں کا استاد بن گیا. وہ جن تھا, فرشتہ نہیں تھا, معلم الملکوت بن گیا. مگر اس کے دل میں کیا آیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, مجھے آگ سے بنایا گیا ہے. انا خیر من خلقتہ من نار خلقتہ من طین. مجھے جو کہتا ہے شیطان, انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ تو نے مجھے جو ہے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, میں اس سے بہتر ہوں. اس کے چہرے کی نورانیت چلی گئی, سیاہ چہرہ ہو گیا, عبادتیں غارت کر دی گئیں. اللہ کو یہ عمل کیسا ناپسند آیا, رب نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین. اللہ فرماتا ہے تو جنت سے نکل جا, تو لعنت کیا گیا, اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, میں آج آپ کو تخلیق آدم کے ساتھ ساتھ ایک اور پیغام دینے بھی آیا. اور یہ پہلا واقعہ جو کائنات میں ہوا, بلکہ یوں کہیں کہ پہلا گناہ جو اس دنیا میں ہوا, اللہ کی پہلی نافرمانی جو اس کائنات میں ہوئی, وہ تکبر ہے, وہ حسد ہے. اور کس کو کہتے ہیں تکبر؟ انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. اللہ کے اس پہ بھی علماء نے ڈیبیٹ کی ہے کہ آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے. شیطان کا یہ فارمولہ ہی غلط تھا. آج بھی کسی کو امانت سنبھالنی ہو, وہ آگ میں نہیں ڈالتا, وہ مٹی میں ڈالتا ہے. زمین میں دفن کرو, وہ چیز واپس نکلتی ہے. آگ میں ڈالو, آگ تو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. زمین میں بیج ڈالو, بیج پودا اگا دیتا ہے. آگ میں ڈالو, جل کر راکھ کر دیتا ہے. آگ عذاب کے لیے ہے, زمین امان کے لیے ہے. شیطان کا فلسفہ ہی غلط تھا. آج بھی بہت سارے لوگ فارمولے لے کر آ جاتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اسلام میں, یہ ہونا چاہیے. جو اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا, قرآن نے کہا, ہمارا کام اسی پر لبیک کہنا ہے. ہماری عقلیں تھوڑی ہیں, ہر بات پر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. بہرحال آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. اب شیطان نے کیا کیا تھا؟ ہزاروں سال کی عبادت, فرشتوں کا استاد, مگر جملہ کیا تھا؟ انا خیر من. یہی ڈیفینیشن ہے تکبر کی, یاد رکھیے گا. تکبر کیا ہے؟ انسان کسی کو اپنے سے کم تر جانے, سمجھے کیا میں اس سے اعلیٰ ہوں, میں اس سے اوپر ہوں. اور بیچے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے. اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی نا کائنات میں. ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف, ایک اعتبار تکبر ایک طرف. اب میرے وہ بھائی سنیں, سوچیں کہ جو روز تکبر کرتے ہیں. اچھا, بعض اوقات تو زبان سے کہتے ہیں میں فلاں قبیلے کا, میں فلاں سردار, میں بزنس مین, میں فلاں بولی بولنے والا, میں فلاں جناب خاندان کا. اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ عربی میں کہا تھا اس نے انا خیر من, آپ بلوچی میں کہہ رہے ہیں, آپ اردو میں کہہ رہے ہیں, آپ پنجابی میں کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا, کچھ لوگ زبان سے کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنے ایکشن سے, ایٹیٹیوڈ سے کہہ رہے ہیں. آپ کہتے نہیں ہیں مگر برتاؤ کیا کرتے ہیں اپنے ملازم کے ساتھ؟ آپ کا اپنے غریب رشتہ دار کے ساتھ کیا انداز ہے؟ آپ کا اپنے نوکر کے ساتھ کیا انداز ہے؟ مسجد کے خادم یا غریب آدمی سے کس طرح ملتے ہیں؟ یا وہی انداز امیروں سے ملنے کا ہے, وہی انداز اپنے دوستوں سے ملنے کا ہے؟ یاد رکھیے, ایک حدیث آپ سب کو یاد ہوگی, شاید مجھے, میرا دعویٰ ہے, ہمیں تو بچپن سے یاد تھی. جس کے دل میں
رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ بچپن سے حدیث یاد ہے ہم کو. پھر بھی تکبر ہے. رائی کا دانہ تو دور کی بات ہے, آج کل تو ایسا لگتا ہے کئی لوگوں کے دل میں رائی کے دانے کی جگہ بھی نہیں بچی, اتنا تکبر ہے. تکبر ہی تکبر ہے. اچھا وہ کہتے بھی ہیں میں تو نہیں کرتا تکبر, میں تو بڑا جناب لوگوں سے محبت سے ملتا ہوں. میں آج آپ کو اس تکبر کرنے والا اللہ کو کتنا سخت ناپسند ہے. حدیثوں میں آیا قیامت کے دن جو تکبر کرنے والے ہوں گے ان کو چونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ ان پر پیر رکھ کر قیامت میں چل رہے ہوں گے. آج بڑا پروٹوکول ہے نا, آج بڑے دوست ساتھ پھرتے ہیں, گارڈ ساتھ ہیں, ہمارے جناب نوکر ساتھ ہیں, سارا بڑا زبردست ماحول ہے, ایوری بڈی, میں جاؤں تو کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ. اگر یہ سب تکبر ہے نا تو قیامت کے دن یہی لوگ ہمارے اوپر سے گزر کر جائیں گے اور بندہ جنت میں نہیں جائے گا, جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا. اللہ کو سخت ناپسند ہے تکبر کرنے والے. مگر میں اب ظاہر بیان کو وقت کافی ہو گیا ہے, میں چند ایگزامپلز دینا چاہتا ہوں, چند مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ ہم چیک کر لیں. پہلے تو ریزن سمجھتے ہیں, بڑی اہم بات. جب بھی تکبر کی بات ہوگی نا تو ہم سمجھتے ہیں پیسے والا ہی تکبر کرتا ہے. یہ بڑی بھول ہے. علماء نے 8 ریزن 8 سبب بیان کیے ہیں تکبر کے. پیسہ والا بھی تکبر کرتا ہے مگر علم والا بھی تکبر کرتا ہے. علم بھی سبب ہے تکبر کا, عبادت بھی سبب ہے تکبر کا, طاقت بھی سبب ہے تکبر کا, خوبصورتی بھی سبب ہے تکبر کا. ٹھیک ہے نا, یہ چند سبب ہیں. اب مثال دیتا ہوں علم والا کیسے تکبر کرے. اب مثال کے طور پہ کسی نے علم سیکھ لیا, دنیاوی سیکھ لیا یا دینی سیکھ لیا, اللہ معاف کرے, علم دین سیکھنا بڑی بات ہے, عالم بننا بہت بڑی بات ہے, مگر علم کی آفتوں میں یہ لکھا کہ عالم تو ضرور بنے مگر ساتھ عاجزی کا پیکر بھی بنے. حدیث پاک میں من قال انا عالم فہو جاہل, جو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. اب اس لیے علم سیکھا کہ کسی کو کہے ہاں بھائی آپ کو نماز پڑھنا آتی ہے, کتنے مسئلے ہیں نماز میں, کتنے فرض ہیں نماز میں. اب اس لیے سیکھا کہ کسی کو ڈی مورلائز کرے, کسی پر اپنی برتری ظاہر کرے. یہ عالم ہونے کے باوجود, علم ہونے کے باوجود تکبر ہے اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. عبادت تکبر کیسے لاتی ہے؟ ماشاءاللہ اگر نمازی کوئی میرے بھائی بیٹھے ہیں, بہت سارے لوگ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ کیجئے عبادت, مگر یہ عبادت آپ کو یہ اتھارٹی نہیں دیتی کہ آپ دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیں. یار دیکھو میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں, یہ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے, میں تو نفلی روزے بھی رکھتا ہوں, یہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا. ایسا نہ ہو یہ تکبر برباد کر دے. ایک بار ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے, ذرا غور سے سنیے گا. رات کا ٹائم تھا, کسی سرائے خانے میں کسی ہوٹل میں رکے. باپ بیٹے نیک تھے, تہجد کا وقت ہوا تو والد صاحب اٹھے, بیٹا بھی ساتھ اٹھا. تو بیٹا ابو کو کہتا ہے ابو جان یہ سارے کیسے لوگ ہیں, سارے سوئے ہوئے ہیں, کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد کے لیے. اللہ اکبر. وہ والد بڑا کمال کا شخص, بڑے اللہ کے ولی تھے. کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا, اٹھ کر تہجد پڑھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ گیا کہ ہم اتنے نیک ہیں کہ ہم اٹھے اور یہ سوئے ہوئے ہیں. اللہ جانتا ہے کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. عبادت ضرور کرو مگر عبادت کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دو. ہمارے گناہ تھوڑے, اللہ نقطہ نواز ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ کسی کے ایک عمل پر اس کی مغفرت فرما دے اور ہمارے ایک عمل پر ہماری پکڑ فرما دے, ہمیں پتہ نہیں ہے. ساری نمازیں کہیں منہ پہ نہ مار دی جائیں اور ایک شرابی, ایک جواری, ایک نافرمان کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا عمل کر دے کہ اللہ اسے جنت میں ڈال دے. بھول گئے وہ حدیث پاک کہ ایک عورت گناہگار بدکار تھی مگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ کو وہ ادا پسند آئی, اسے جنت میں داخل کر دیا. اور بلم بن باعورہ وہ شخص تھا کہ جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی, اس کی نگاہ لوح محفوظ کو پڑھ لیتی تھی مگر اس نے ایک گستاخی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. علماء لکھتے ہیں وہ جہنم میں کتے کی شکل میں جائے گا. اپنے خاتمے سے ڈرتے رہو. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, حج کر کے, صدقے دے کر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں بخشا گیا. ارے حضرت ابو بکر صدیق کے تو قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں, وہ عاشق اکبر ہیں مگر ان کے خوف خدا ایسا ہوتا کہ وہ ذروں کو, لکڑی کو اٹھا کر کہتے کہ کاش میں ذرہ ہوتا, میں کوئی تنا ہوتا اور انسان نہ ہوتا. ارے اللہ کے وہ نیک بندے آخرت کے خوف سے ڈرا کرتے, اور آج ہم ہیں کہ جناب تھوڑی سی نیکیاں ہوں تو کر و فر میں آ جاتے ہیں. تکبر عبادت بھی لاتی ہے. اب آتے ہیں مال و دولت پر. یہ تیسری باری ہے مال و دولت کی. صرف امیر تکبر نہیں کرتا, یاد رکھیے. اب آئیے جس کے پاس پیسہ ہے,
جس کے پاس مال ہے اور اب وہ اس پر اترا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا مالدار، وہ غریب. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جس دن چاہے. اور یہ بزرگ بیٹھے جتنے یہ میرے سفید داڑھی والے بیٹھے، ان سے پوچھ لو، انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کیسے مالدار کنگال ہوتا ہے اور کیسے کنگال مالدار ہو جاتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جب چاہے یہ مال تم سے لے لے گا اگر تم نے تکبر کیا، اگر اللہ کی نافرمانی کی. یہ منٹوں کی بات ہے، کاروبار تباہ ہوتے دیکھا، فیکٹریوں میں آگ لگتے دیکھی، لوگوں کو زکوٰۃ دینے والوں کو ایک رات کے بعد زکوٰۃ لیتا ہوا دیکھا. اللہ سے توبہ کرتے رہنا، نرم رہنا، شفیق رہنا، دینے والا بننا، صدقہ و خیرات دینا، تکبر نہ کرنا. خدا کی قسم اگر کبھی کسی غریب کو دینے کا موقع ملے نا، کوئی زکوٰۃ لینے آئے، کوئی صدقہ لینے آئے، دھتکارنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، روب نہ جمانا، دھکے مت کھلانا. اللہ کی قسم جو صدقہ خیرات دیتا ہے وہ تو ساتھ سجدہ شکر بھی کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. آج یہ میرے دروازے پر آیا ہے، میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے، رات ہو گئی ہے، بچے گھر میں بھوکے ہیں. کبھی آ کر ہمارے آفس میں، ہمارے گھر پر آ کر کوئی کہتا ہے بچی کی شادی ہے جناب، تاریخ لے لی ہے، جہیز کے پیسے نہیں، تھوڑی مدد کر دو. یہ میں بھی تو ہو سکتا تھا، یہ آپ بھی تو ہو سکتے تھے کہ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے. ماں ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹر کہتے پہلے پیسے لے آؤ پھر علاج شروع ہوگا. یہ غریب جو آج آپ سے مدد مانگنے آئے، یہ میں اور آپ بھی ہو سکتے تھے. خدا کی قسم اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے جس نے ہمیں اچھا دنیا میں اچھا رکھا ہے، ہمیں دینے والا بنایا ہے. پھر دیتے وقت تکبر کیسا؟ یہ میرا نہیں، میرے مالک نے دیا ہے. میرے پاس جو ہے میرے رب کا ہے. میری اتنی خطائیں، اتنے گناہ، اتنی نافرمانیاں ہونے کے باوجود وہ مجھے دیے جا رہا ہے، پھر بھی میں تکبر کروں، پھر بھی میں لوگوں کو حقیر جانوں. خدا کی قسم دنیا میں میری کوئی ایک بات نہ مانے، 2 بار نہ مانے، میں منہ نہ لگاؤں اسے. یاد کرو ہم نے اب تک زندگی میں کتنی اللہ کی باتیں نہیں مانی، کتنے گناہ کیے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا میری نماز قضا ہوتی، اللہ رزق روک لیتا. میری آنکھ حرام دیکھتی، اللہ آنکھ لے لیتا. میں جھوٹ بولتا، اللہ زبان لے لیتا. میں ان پیروں سے شراب کھانے، فلم دیکھنے کے لیے بے حیائی کی طرف جاتا. ٹانگ رب نے دی تھی نا، رب لنگڑا کر دیتا. میں خطائیں کر رہا ہوں، وہ عطائیں کر رہا ہے، پھر بھی میں تکبر کروں، پھر بھی میں اللہ کے بندوں کو حقیر جانوں. ارے مدد کرو، شفقت کرو، سینے لگاؤ غریبوں کو، بڑائی نہ بیان کرو، اتراؤ نہ، تکلیف نہ پہنچاؤ. پھر اس کے بعد بات آتی ہے خوبصورتی کی. کسی کو خوبصورت بنایا، وہ کہتا ہے یہ کالا میں گورا، میں لمبا یہ ٹھگنا، میں طاقتور اس یہ تو کمزور. یہ کس نے بنایا تمہیں؟ رب نے بنایا. وہ جب چاہے گا تمہارا چہرہ بگڑ جائے گا. بڑے بڑے پہلوان ہم نے بستروں پر ہاسپٹل میں پڑے دیکھے ہیں، ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ چہرہ دکھانے جیسا نہیں رہتا. اللہ نے چہرہ اچھا دیا. دیکھو میرے آقا کی تعلیم کیسی ہے. جب آئینہ دیکھو دعا کرو، اللہم حسن خلقی فحسن خلقی. اللہ چہرہ بھی تو نے اچھا بنایا، میرے اخلاق بھی تو اچھے کر دے. اللہ کا ہر حال میں شکر کرو. یہ نعمتیں رب نے تمہیں دی ہیں. اگر آج اقتدار مل گیا ہے، آج اگر افسر بن گئے ہو، اگر آج وزیر بن گئے ہو، اگر آج صدر بن گئے ہو، آج قبیلے کے سردار بن گئے ہو، یہ ساری عزتیں تمہیں رب نے دی ہیں. اس عزت کے ساتھ نرم رہنا، شفیق رہنا، مہربان رہنا. آؤ میں تمہیں اس کی بات بتاتا ہوں جس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے. 2 عالم کے والی ہیں، مدینے والے آقا ہیں، عرش کے مہمان ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. مگر عاجزی کیسی تھی. آقا کی بارگاہ میں غلام آتے تھے، کہتے حضور آج ہمارے گھر کھانے کو آ جائیں، ہمارے گھر کچھ جناب دعوت کھا لیجئے، ہمارے گھر میں کچھ پرانی چربی ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں. میرے آقا ان کے گھر بھی چلے جاتے تھے. آج غریب ملازم ہمیں کہے صاحب میرے گھر پہ بچے کی شادی ہے، ہم کہتے ہیں میرے پر ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف ہوں. امیر نہ بھی بلائے تو پہنچ جاتے ہیں. خود بتاؤ یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ اب میں آخر میں 3-4 ایگزامپلز دے دیتا ہوں، 3-4 آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ آپ اگر ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں جناب میں تو تکبر نہیں کرتا، چلے آج 2-3 مثالوں کے ذریعے سمجھ لیں. اللہ کرے آپ نہ کرتے ہوں، اللہ کرے ہمارا دل تکبر سے صاف ہے، اور اگر ہو گیا ہے، اگر یہ عادتیں ہیں تو آج نکالنی ہیں، آج اس کو صاف کرنا ہے. پہلی مثال، وہ شخص کہ جب وہ کہیں جائے اور اس کو عزت کی جگہ پہ نہ بٹھایا جائے، نمایاں جگہ پر سیٹ نہ ملے، لوگ تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوں، اور اگر اس کو برا لگے تو اس کا مطلب کیا ہے؟
خود سوچیں نا کہ میں ان سے بہتر ہوں, ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا, ان کو مجھے عزت والی جگہ پر بٹھانا چاہیے تھا. ناراض ہو جاتے ہیں بھائی, واپس چلے جاتے ہیں, پروٹوکول نہ ملے تو واپس چلے جاتے ہیں. یہ تکبر نہیں ہے. نبی پاک کی سنت یہ ہے, محفل میں جدھر آتے, جدھر جگہ ملتی میرے آقا وہیں تشریف فرما ہو جاتے ہیں. آقا کا یہ عمل, اور غلام جس ہم کہتے ہیں غلام ہیں نبی کے, ایسا غلام ہوتا ہے. اللہ کے حبیب فرش پر بیٹھ جائیں, ہمیں اچھی کرسی نہ ملے تو برا لگ جائے, اپنے دل سے پوچھو یہ تکبر نہیں تو کیا ہے, کہیں مارے نہ جائیں. میرے آقا وہ ہیں, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. اس نبی کے غلام ہیں ہم, مگر ہمارے اندر یہ تکبر کدھر سے آ گیا. ایک اور ایگزامپل ہے, بندہ کہتا ہے میں سلام نہ کروں پہلے وہ سلام کرے. ملازم کے پاس جائیں, کسی غریب کے پاس جائیں, میں کیوں سلام کروں, پہلے وہ سلام کرے. جس کی یہ عادت ہے وہ اپنے دل سے پوچھے کیا کہنا چاہ رہے ہو. شیطان نے زبان سے کہہ دیا تھا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, میں کیوں سلام کروں, اس کو پہلے سلام لینا چاہیے. اب آؤ میں آپ کو آپ کے نبی کی عادت کریمہ بتاتا ہوں. پیارے آقا کا انداز کیا تھا. صحابہ جب بھی نبی پاک کے پاس جاتے نا, پیارے آقا سلام میں پہل فرما دیتے. صحابہ نے کچھ بار پلان کیا کہ یار جب جاتے ہیں سب پیارے آقا ہی سلام میں پہل کرتے ہیں, اس بار ہم جائیں گے اور نبی پاک کے سلام میں پہل سے پہلے ہم سلام کر دیں گے. مگر صحابہ جب بھی گئے آقا ہی نے پہلے سلام ارشاد فرمایا. اور ایک اور ایمان والی بات بتا دوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اس بات پر تو واقعی ہم سب کو خوشی میں مدنی قافلے میں سفر کر لینا چاہیے. علماء کہتے ہیں آج بھی, سنو دل تھام کر, آج بھی اگر کوئی امتی آقا کے مدینے جاتا ہے, روضہ رسول پر جاتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے, آقا اپنی عادت کے مطابق اس غلام کو پہلے سلام ارشاد فرماتے ہیں. ایسے آقا کا امتی. اور میں کہوں مجھے لوگ سلام پہلے کرے, خود پوچھو اپنے دل سے کدھر جا رہے ہو, یہ شیطان کدھر لے کے جا رہا ہے ہمیں, یہ تکبر کدھر سے آ گیا. اور ایک مثال لے لو, غریب بلائے تو ٹائم نہیں ہے, مصروف ہوں, امیر نہ بلائے تو افسوس ہوتا ہے یار صاحب نے سب کو بلایا مجھے نہیں بلایا. خود پوچھئے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, وہ لوگ جن کے ملازمین ہیں نا, آپ کے گھر میں, آپ کے آفس میں, آپ کی فیکٹری میں, آپ کی زمین پر, خدا را میری بات سمجھو, جب کبھی ملازم بلائے نا اس کے گھر ضرور جانا, وہ دال روٹی کھلائے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا. امیر کے گھر پہ 1000 آدمی گئے تھے, آپ نہیں جاؤ گے, یاد بھی نہیں رہے گا کہ آپ کیوں نہیں آئے تھے. وہ غریب ساری زندگی یاد رکھے گا, ساری زندگی آپ کو دعا دے گا کہ صاحب میرے گھر چل کے آئے ہیں, آپ اس کے دل میں اتر جائیں گے. میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں, جو یہ مسجدوں میں خادم ہوتے ہیں نا, صفائی کرنے والے, سب بیٹھ جائیں پلیز, یہ سیکورٹی والے بھی بیٹھ جائیں 5 منٹ. مسجد میں صفائی کرنے والے ہوتے ہیں خادم, خاص طور پہ ہمارے یہ بیچارے, میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے بڑا محبت آ رہی تھی ان پر, یہ جو ہمارے فوجی بھائی تھے, FC والے, اور جو بھی رات کو دیر سے سردی میں پہاڑوں پر بیٹھے ہیں. کس لیے بیٹھے ہیں, ہمارے لیے بیٹھے ہیں. انہی کو سب برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, پولیس والوں کو. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا. آپ کبھی ان کو سینے لگا کے دیکھو. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, کبھی مسجد جائیں نا, آپ دیکھیں کوئی بندہ صفائی کر رہا ہے, رکیں, اس سے ہاتھ ملائیں اور اس کو سینے لگا دیں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, طبیعت کیسی ہے. آپ نے پیسے نہیں دیے, مگر اس کی آنکھوں میں دیکھنا تھوڑے سے آنسو آ گئے ہوں گے. بہت ٹائم ہو گیا اس کو کسی نے سینے نہیں لگایا ہوگا, اس کی طبیعت نہیں پہنچی ہوگی. جو آپ کے آفس کا دروازہ کھولتا ہے نا, کبھی رک کر اسے بھی سلام کر لو, اور طبیعت, نام شاید نام بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرا جو باہر دروازہ کھولنے والا ہے اس کا نام کیا ہے, وہ انسان بھی ہے کہ نہیں, بیمار بھی ہوتا ہے کہ نہیں, اس کے بچے بھی ہیں کہ نہیں, یہ بھی نہیں پتا. ساری باتیں بڑے پیسے والوں سے کرنی ہے, ساری رشتہ داروں سے کرنی ہے, باقی غریب کو پوچھتا کون ہے. ایک واقعہ میں نے کئی بیانات میں بیان کیا. ایک پولیس والا تھا اور عید کا دن تھا. پاکستان میں جب سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے تو عید کے دنوں میں اس پولیس والے کی ڈیوٹی لگائی گئی عید کی نماز پر, کہ بھائی تم نے عید کی نماز پہ لوگوں کی سیکیورٹی کرنی ہے. نماز عید ختم ہوئی, سارے لوگوں نے عید مبارک کی. پولیس والے نے کہا کہ یہ سب لوگ ایک دوسرے سے ملے, مجھ سے کسی نے عید نہیں کہی. میری بچی گھر پہ بیمار تھی, میں ان کی حفاظت کے لیے آیا. کیا میں مسلمان نہیں, کیا میں ان کا بھائی نہیں. سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائی, ہر چیز پیسوں سے نہیں ہوتی, چند مسکراہٹیں,
تھوڑا سا پیار، تھوڑی سی عزت غریب کو دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے درجے بلند کر دے گی. کبھی کسی غریب کی دل جوئی کر لینا. حضرت امام حسن جو نواسۂ رسول ہیں، ایک بار مدینے میں جا رہے تھے، فقیر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کہا اے حسن ہمارے ساتھ کھا لو. امام حسن ان کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے. کہا میں نواسۂ رسول ہوں، میں صدقہ کھا نہیں سکتا، لیکن ایسا کرو تم آج کھانا کھا لو، کل میرے گھر آنا، میں تمہاری دعوت کروں گا. یہ غریبوں کو نبھانے والے تھے. اور ہم آج غریبوں کو دھتکارنے والے. آج غریب رشتہ دار کا تعارف کرانے میں ڈر لگتا ہے. یہ میرا چچا ہے، کیسے بتاؤں اپنے دوستوں کو؟ چچا تو بڑا غریب سے کپڑے پہنا ہوا، یہ چچا کا بیٹا کیسے بتاؤں؟ رشتہ داروں کو بھول گئے. جب آپ کو اللہ نے مال دے دیا، آپ کسی مرتبے پر پہنچے، مشہور ہو گئے، تو اب اپنے غریب رشتہ داروں سے تعارف نہیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے. میرے پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. اپنا سامان اٹھانے کو لوگ کسر شان سمجھتے ہیں. حدیث پاک میں آیا، روایتوں کا مضمون ہے، اگر تکبر دل سے نکالنا چاہتے ہو، اپنا سامان خود اٹھاؤ، اپنے جوتے خود اٹھاؤ. تاکہ لوگوں کے سامنے جب انسان اپنے جوتے اٹھاتا ہے، اپنا سامان اٹھاتا ہے، یہ تکبر کو دل سے نکال دیتا ہے. مگر بندہ کہتا ہے ملازم اٹھائے گا، میں کیوں اٹھاؤں؟ ملازم رکھنا گناہ نہیں ہے، مگر نیت کیا ہے؟ کبھی کبھی تو ایسا کر لو کہ ملازم سے سامان لے لو کہ اب میں اٹھاؤں گا، میں اپنے چپل اٹھاؤں گا. مجھے تکبر نہیں چاہیے، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں اللہ کا عاجز بندہ رہنا چاہتا ہوں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بیان میں وقت تھوڑا ہے، ورنہ میں آپ کو بہت ساری مثالیں دیتا کہ کدھر کدھر کیسے کیسے گفتگو کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے، ہمارے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے ہم تکبر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو بعض اوقات کھانا کھائیں دعوت وغیرہ میں، کوئی بیچارہ غریب آدمی آ کے بیٹھ جائے ساتھ، بندہ کہتا ہے آپ اٹھو، آپ ادھر کدھر بیٹھ گئے، آپ کی دعوت، آپ کا کھانا ادھر ہے. کھانا کیوں ادھر ہے؟ وہ غریب ہے اس لیے؟ اس کے کپڑے پرانے اس لیے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں، اور میں غلام رسول کہلانے والا غریبوں کو اٹھو یہاں سے. یاد رکھنا یہ ایک عمل کہیں برباد نہ کر دے. بنی اسرائیل کا ایک آخری واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص بنی اسرائیل میں اتنا عبادت گزار تھا، اللہ کو اتنا پسند تھا، وہ جدھر جاتا اس کے ساتھ ایک بادل بھی جاتا، بادل اس پر سایہ کرتا تھا. اللہ کی رحمت ایسی اس کے ساتھ تھی. ایک بڑا گناہگار بندہ، بڑے گناہ اس کے. اس نے سوچا یار میں اتنا گناہگار، میری تو بخشش پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، یہ اتنا نیک ہے، اس کے ساتھ بادل چلتا ہے، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں، کیا پتا اس پر کچھ چھینٹے برسیں گے رحمت کے، مجھ پر بھی برس جائیں گے. اس کی نیت کیا تھی؟ عاجزی کی. اس کی نیت کیا تھی؟ شرمندگی کی. اس کی نیت کیا تھی؟ توبہ کی. اچھی نیت سے گیا نا، ابھی نیکیاں کی نہیں ہیں، گناہ باقی ہیں، گناہ موجود تھے، بس ندامت تھی، شرمندگی تھی، توبہ کے ارادہ تھا. اس نیک بندے کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا. نیک بندے کے دل میں خیال آیا یہ زمانے کا گناہگار میرے برابر کا، کہتا اٹھ ادھر سے، تم ادھر کدھر، چلو ادھر سے. اس کو کھڑا کر دیا. ایسا ہم میں سے بہت سو نے کیا ہوگا. سنو کیا ہوا. جب یہ بندہ کھڑا ہوا نا تو وہ بادل جو ہے وہ اس گناہگار کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا. اس زمانے کے نبی پر وحی نازل کی گئی کہ جاؤ اسے بتا دو، ان دونوں کو بتا دو کہ جو گناہگار تھا اس نے شرم لائی اپنے دل میں، ندامت لا کر آیا، اچھی نیت سے آیا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور یہ نیکوکار بننے والا دل میں تکبر لایا، رب نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی. دونوں سے کہو اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرے. یہ ہے تکبر کا وبال، اور یہ ہے عاجزی، انکساری، جھکنے کا، نرمی کا فائدہ ہے. الندم التوبہ، توبہ بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شرم آنی جائے، شرم آ جائے، اللہ سے دل سے توبہ کر لو. میرا رب بہت کریم ہے، وہ ایک بار سچی توبہ کو دیکھ کر معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بس بندہ ایسی توبہ بھی تو کرے نا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ بیان ایک ایسا میسج لے کر آیا ہوں. میں پہلے سوچ رہا تھا کہ بعد میں کسی کو خیال آئے گا کہ یار یہ تو امیروں کے لیے، وڈیروں کے لیے ٹاپک ہے، لیکن یاد رکھیے تکبر صرف امیر نہیں کرتا. تکبر ہر طرح کا آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں کر رہا ہوتا ہے. آپ جدھر بھی ہیں اپنے آپ کو کمتر سمجھیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہماری میمنی میں ایک بڑی پیاری کہاوت ہے میمنی زبان میں کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک گیا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. آپ جھک جائیے، نرم ہو جائیے، سب سے محبت سے ملیے. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا ڈیلیبریٹلی، دانستہ
اپنے غریب رشتہ داروں کے گھر جائیے, بہانہ نکال کر خود ہی چلے جائے, کوئی تحفہ لے کے چلے جائے, سردیوں کے دن ہے نا, کوئی سویٹر لے کے چلے جائے, کوئی بیچارے اپنے رشتہ دار کے لیے مونگ پھلی لے جائیں, پیسے اللہ نے زیادہ دیے تو پستے بادام لے جاؤ, اس نے تو پوری سردیوں میں نہیں کھائے ہوں گے, ہمارے گھر میں ضائع ہو رہے ہوتے ہیں اور غریب کا بیچارہ بچہ ترس رہا ہوتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کیسی دل سے دعا نکلے گی, اس کی آنکھوں میں کیسے آنسو آئیں گے, اس کو دل اتنی خوشی ہوگی کہ اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا. ہم اس کو تحفے دے رہے ہیں جس کی کبڈیں بھری ہوئی ہیں, وہ آپ کا تحفہ لے کر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے, پہلے ہی بڑے تحفے آئے ہوئے ہیں. جاؤ نا اس کو تحفہ دو جو بیچارہ ترس رہا ہے, جو بیچارہ فروٹ نہیں کھا سکتا. ان کے گھروں پہ جائیں, ملازمین کے گھروں پہ جائیں, محبت سے ملنا شروع کر دیں. آپ کو لگتا ہے یار میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں, میں اتنے سارے تحفے نہیں دے سکتا, ارے مت دو تحفہ. پیسوں سے دل نہیں, مسکراہٹ سے دل جیتا جا سکتا ہے, نرمی سے آپ کسی کے دل میں داخل ہو سکتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, شربت نہ دیں کریں بات لطف سے. شربت نہیں دینا نا, نہیں دو, بات تو اچھی کر لو, بات ہی میں دل توڑ دیتے ہو. شربت نہ دیں کرے بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. یہ شہد دینا شروع کر دو, پھر شکر کوئی نہیں مانگتا. اللہ کرے ہم نرم ہو جائیں, مہربان ہو جائیں. اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں, مولا ہمیں تکبر سے بچا لیتا. ہم ناقص ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی ہوں گی. اے کریم, ہم نے آج شیطان کا حشر سنا ہے, ہم شیطان کے ساتھی نہیں بننا چاہتے, اس کے ساتھ جہنم میں نہیں جانا چاہتے. اے مالک, ہمارے دلوں سے تکبر کو دور فرما دے, ہمیں عاجزی کا پیکر بنا دے. ہمارے دلوں سے, دل میں جو گندگیاں, غیبت ہے, بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, اور بھی جو دل کی برائیاں ہیں, اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمارے دل کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا دے. علاج, بیماری بھی بتا دی, بیماری کیوں ہوتی ہے یہ بھی بتا دی, آخر میں علاج بھی لے جاؤ. ایسے ہی خالی ہاتھ بھیجنا تو ٹھیک نہیں نا. پہلا علاج ہر گناہ سے جان چھڑانے کا وہ ہے دعا. الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. رو رو کے دعا کرو. ہم کمزور ہیں نا, ہم سے نہیں نکل رہا. میرا رب چاہے, جس نے کن کہہ کر کائنات بنا دی, جس نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی, وہ جب چاہے گا میرا دل بھی صاف کر دے گا. اس سے معافی مانگتے رہا کرو, ٹھیک ہے. پہلا علاج. دوسرا علاج جو میں نے کہا, حدیث پاک کا ایک اور مضمون ہے, سلام کو عام کریں. یہ تکبر کو دور کرتا ہے. جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام. خود پہل کریں, ٹھیک ہے. آج سے یہ سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ انتظار نہیں کرنا مجھے کوئی سلام کرے, اپنے ڈرائیور, اپنے ملازم, اپنے خادم جو ملے پہلے جا کے سلام کریں. یہ جو عمل ہوگا نا, اس کے دل میں خوشی بھی ڈالے گا, آپ کے دل سے تکبر بھی نکال دے گا. یہ کلف اتارنے والے کام ہیں. کبھی کبھی اپنے جوتے اٹھائیں, اپنا سامان اٹھائیں, ٹھیک ہے, فرش پر بیٹھ جائیں, اپنے ملازمین, اپنے غریب رشتہ داروں کو قریب بٹھائیں, اپنے ہاتھ سے نوالا کھلا دیں. آپ کو یہ سب مشکل لگے گا, مشکل لگے نا تو سمجھ لو بیماری ہے. دوائی کس کو بری لگتی ہے؟ جو بیمار ہوتا ہے نا. کھانا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ منہ کس کا خراب ہوتا ہے؟ ہم نے سب نے دوپہر کا کھانا جس نے کھایا ہے یا ناشتہ کیا, فرسٹ کلاس کھایا, کوئی پرابلم نہیں. جس کو آج بخار تھا, جس کو آج طبیعت خراب تھی, اس کو آج ناشتہ اچھا نہیں لگا. جب آپ یہ کام کرو گے اور آپ کو اچھا نہ لگے نا, تو سمجھ لینا بیماری تھی اندر, یہ نکل رہی ہے اور یہ نکل جائے گی. ہاں بالکل, آپ اس پر عمل کریں, کیونکہ تکبر لے کر قبر میں گئے تو مارے جائیں گے, پھنس جائیں گے. شیطان کا ساتھی نہ بنا دیا جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی, انکساری کا پیکر بنا دے. اور یہ ساری چیزیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں, کہتے ہیں نا پریکٹیکل. آپ نے یہ اگر علاج کرنا ہے نا, تو کہاں ملے گا یہ علاج؟ میں آپ کو ایک شاندار طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ اس کو پلیز سیریس لیجئے گا. اگر واقعی اس بیماری اور بھی بہت ساری بیماریوں سے جان چھڑانی ہے نا, آپ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی قافلے میں چلے جائیں. یقین کریں, آپ 30 دن کے لیے چلے جائیں, 12 دن کے لیے, کم از کم 3 دن کے لیے چلے جائیں. ادھر کیا ہوگا؟ اپنا سامان خود اٹھانا پڑے گا, مسجد کے فرش پر سونا پڑے گا, کبھی کبھی مسجد کی صفائی بھی کرنی پڑے گی. برابر میں ایک غریب زمیندار بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوگا, آپ ایک ہی تھال میں کھانا کھا رہے ہوں گے. کوئی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سارا کلف ولف تکبر سب سائڈ پہ ہو جائے گا. سب مل کر نیکی کی دعوت دیں گے, سب مل کے بس میں سفر کریں گے, بالکل ان کے ساتھ گھل مل کر. وہاں جا کر بھی کہیں میں زمیندار, میرا کھانا پکاؤ. میں مسجد میں بھی تکبر مت کر کے آ جانا. یہاں مسجد میں بھی لوگ تکبر کرتے, سائیں آ رہے ہیں, ان کی جگہ رکھنی پڑے گی پہلی صف میں. اور اللہ کے بندوں, یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہ تو سب کے لیے ایک صف کی جگہ تھی. وہاں تمہارا مسجد میں بھی پروٹوکول چلے گا؟ تو یہ تو بہت زیادہ غضب کی بات ہے نا. اللہ کے گھر میں جا کر کچھ لوگ کر رہے ہوتے تکبر. نہیں جناب, اللہ کی بارگاہ میں سب ایک ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کون معزز ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے,
اللہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دے, اپنی بارگاہ میں ہمیں عزت دے دے. خدا کی قسم, آخری بات سن لو اور دل میں بٹھا لو اس بات کو, خدا کی قسم ساری دنیا اس کسی کی عزت کرے نا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے, اس عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جس کو دنیا میں کوئی نہ پوچھے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ مکرم ہے, وہ پسندیدہ ہے, اللہ کی قسم وہی کامیاب ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا لے. یہ عزتیں, یہ شہرتیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ اچانک چلی جائیں گی. اللہ پسند کر لے, اللہ کے حبیب پسند کر لیں, یہی زندگی کامیاب زندگی ہے. اللہ ایسی زندگی مجھے اور آپ کو گزارنے کی توفیق. تو اب نیت کرتے ہیں مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. کب ہو رہا ہے مدنی قافلہ بتائیں بھائی, کوئی تاریخ کا اعلان کریں. 1 مارچ سے, چلے ذرا پورا مہینہ دے دیا ہمارے نگران نے آپ کو. 1 مارچ سے 1 مہینے کا مدنی قافلہ. میں ابھی 3 دن سے بلوچستان میں ہوں. ڈیرہ اللہ یار گیا, ڈیرہ مراد جمالی گئے, پھر حمید آباد گئے, سبی گئے, اوستا محمد گئے, آج کوئٹہ پہنچے. سب جگہ الحمدللہ سینکڑوں, بلکہ میں کیلکولیٹ کروں تو ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اب تک مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لی ہے. کوئٹہ والے پیچھے تو نہیں رہیں گے انشاءاللہ. 1 ماہ, یہ 1 مہینہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے گا. وہ کہتے ہیں نا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. ہاں ہم تو ویسے ہی پیسے نہیں لیتے, واپس کیا کریں گے, آپ نے اپنے خرچے پہ جانا ہے. تو ہمت کر لیں, 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, یا اللہ جو اس مدنی قافلے میں سفر کرے اس کو اسی سال مدینے کی حاضری عطا فرما. کون کون سفر کرے گا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ, نیت کریں. سبحان اللہ, اے اللہ ان سب کو مدینے کی حاضری عطا کر دے. اس مدنی قافلے کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دینا, ہمارے دلوں سے تکبر نکال دینا, ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لینا. تو میرے بھائیوں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے نا, اب میں بتاؤں آپ کو, شیطان کے بارے میں ساری باتیں بتائیے نا. یہ شیطان کدھر چاہے گا کہ آپ قافلے میں جائیں اور اس کے ساتھ سے ہٹ جائیں, تکبر ختم ہو جائے. اب وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا, نہیں یار ابھی تو بہت کام ہے, بعد میں نام لکھا دوں گا. میرا مشورہ یہ ہے, یہ ذمہ داران یہاں کھڑے ہوں گے ابھی دعا کے بعد, آپ جاتے جاتے گیٹ پہ بھی کھڑے ہوں گے, اپنا نام اور اپنا فون نمبر لکھوا دینا کہ بھائی میں نے جانا ہے 30 دن کے قافلے میں, یہ میرا نام اور نمبر لکھ لو. لکھوائیں گے انشاءاللہ, یہ پھر آپ سے رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. آج یہاں اجتماع میں آئے ہیں, امید ہے کچھ سیکھا ہوگا. ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے کوئٹہ میں دعوت اسلامی کا, صرف آج کیوں آئے بھائی؟ اب نیت کریں ہر جمعرات آئیں گے انشاءاللہ. اور جمعرات کی رات بھری مراد, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی. تو اجتماع میں دعا ہوتی ہے, ذکر ہوتا ہے. جمعرات کو کہاں ہوتا ہے اجتماع بتائیں بھائی؟ نورانی مسجد اور کریمیہ مسجد اور قیومیہ. نورانی مسجد اور بھائی کا مائک کھولے نا بھائی. نورانی مسجد اور قیومیہ مسجد ہر جمعرات مغرب کے بعد, ذرا اعلان کریں بھائی. قیومیہ مسجد جوائنٹ روڈ پر ہر جمعرات کو مغرب کے بعد, قیومیہ قادریہ مسجد میں جوائنٹ روڈ پر ہر جمعرات کو مغرب کے بعد, اور نورانی مسجد میں بھی ہر جمعرات کو مغرب کے بعد ہوا کرتا ہے, برما ہوٹل سریاب روڈ پر. کون کون شرکت کریں گے انشاءاللہ؟ ہر جمعرات 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دینا ہے اور آپ نے بہت کچھ سیکھ کر جانا ہے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی کو توجہ فرمائیں. انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے, اور ایمان کو محفوظ رکھنے کا ایک مؤثر ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے اس کا ایمان محفوظ رہے گا. اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ عالیہ قادریہ کی تو کیا بات ہے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں جو لوگ بیعت کرتے ہیں, حضور سیدی غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. ہمارے پاس الحمدللہ گولڈن چانس ہے کہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدنی دامت برکاتہم عالیہ ہمارے اندر موجود ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں, اور یہ اس بات کے مجاز ہیں کہ امیر اہل سنت کے ذریعے یہ ہمیں سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ دعا سے قبل ہم ان سے گزارش کریں گے کہ یہ ہمیں سلسلہ عالیہ قادریہ میں امیر اہل سنت کے ذریعے بیعت بھی کروا دیں, اور ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ باہر مکتبۃ المدینہ کا اسٹال لگا ہوا ہے جس میں مکتبۃ المدینہ کی تمام مطبوعات, دیگر مطبوعات جو ہے وہ موجود ہیں, تو تمام اسلامی بھائی وہاں سے بھی ہدیتاً اسے حاصل کر لیں. انشاءاللہ 7 روزہ فیضان نماز کورس کنز الایمان مسجد
रेलवे हाउसिंग स्कीम में 22 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसकी भी नियत फरमाने। मैं रुकन शुरा से अर्ज गुजार हूँगा कि हमें इसकी भी नियत करवा दें और साथ ही साथ सिलसिला आलिया कादरिया तारिया में बैत भी करवा दीजिए। जो इस्लामी भाई मुरीद होना चाहें, मैं जिस तरह कहता जाऊं दोहराते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदाने आलीशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। यहाँ मैं एक अर्ज़ आखिरी करना चाहूँगा और मेरे ये दिल में जिसको कहे कि रंज है कि हमारा कोयटा के अंदर वैसा फैज़ान मदीना, वैसा मदनी मरकज़ नहीं है जैसा होना चाहिए। कोयटा पाकिस्तान के बड़े शहरों में है। यहाँ के इस्लामी भाई बेचारे कोशिश करते हैं, फिर हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं कोयटा में बड़ी महंगी ज़मीन है। तो क्या हम सब के घर नहीं हैं यहाँ पर? जब हम सब ने अपने घर बना लिए हैं तो अल्लाह का घर भी तो बनाना चाहिए ना। हदीस पाक का मज़मून है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ क्या होता है? ये पूरी सवाब की फैक्ट्री होती है जिसमें उलमा बनेंगे, जिसमें मदनी काफ़िले होंगे, जिसमें तरबियत होगी। आज जो ये इज्तिमा हुआ इस तरह के बयानात होंगे। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं कोयटा में नहीं रहता, हमारे आपके लिए कह रहा हूँ, आपकी आने वाली नस्लों के लिए कह रहा हूँ। हमें यहाँ ऐसा मरकज़ बनाना चाहिए जहाँ बच्चों के लिए अलग हो, बच्चियों के लिए अलग तरबियत हो और इस तरह ये दीन का काम आगे बढ़े। तो मैं अपने ज़िम्मेदारान को आज के इस पूरे इज्तिमा में आपकी तरफ से क्या ये कह दूँ कि भाई ये जगह तलाश करें, इंशाअल्लाह आप सब उनका साथ देंगे। इंशाअल्लाह जगह वाकई कीमती होगी, पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ने जिनको दिया है ये बेहतरीन सदका जारिया है। हम रहें ना रहें, मस्जिद रहेगी, क़यामत तक सजदे होंगे, क़यामत तक ये नेकियां होंगी, हमें कब्र में सवाब का तोहफ़ा मिलेगा। अपने इस्लामी भाइयों का साथ देंगे इंशाअल्लाह।
کاش یہ جگہ لے کر مجھے بتاتے تو آج میں اعلان ہی کر دیتا اتنے پیسے دے دو، لیکن بہرحال آپ ہمارے ذمہ داران کو اپنی نیتوں کا اظہار آج ہی لکھوا دیں. کیا پتہ ہماری زندگی رہے نہ رہے کہ بھائی انشاءاللہ کوئی کہے بھائی اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 لاکھ روپے، کوئی 12 لاکھ روپے، جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے. 12 روپے بھی دو گے تو ہم لے لیں گے بھائی، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. لیکن جلدی سے اس مرکز کو بنا دیں تاکہ اگلی بار جب میرا کوئٹہ آنا ہو تو دعوت اسلامی کے مرکز میں ہم اجتماع کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے. آئیے مل کر پہلے صلاۃ السلام پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. یہ اس طرح سب کے سامنے الگ سے وہ کہہ رہے رش ہو جائے گا، کہہ رہے بس اسی میں چند پیکیج دے دیں. تمام اسلامی بھائی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. سب سے پہلے صلاۃ و سلام اور دعا کے بعد علماء کرام ملاقات فرمائیں گے اور جو ہماری شخصیات ہیں وہ ملاقات کریں گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارے دیگر اسلامی میں سب سے ملوں گا. آپ نے نظم و ضبط کے ساتھ ملنا ہے، کسی کو دھکا نہیں دینا. پتہ چلا 1.5 گھنٹہ بیان سنا، نیکیاں کمائیں اور دھکا دے کر شیطان نے گناہ کروا دیا. تو ہم انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. میں ہمارے میڈیا کے اسلامی بھائیوں سے، مختلف چینل سے اور جو اخبارات سے آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، اجتماعات میں آتے رہیں. دعوت اسلامی آپ کی بھی ہے. آئیے مل کر ہم نیکی کی دعوت کے پیغام کو عام کرتے ہیں. ادب و شوق کے ساتھ سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ شکر علینا ما دعا للہ داعی. حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کمینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شاہ مدینہ، مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ. رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، تیرے گناہ گار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. آج ہم نے تکبر کی تباہ کاریاں سنی ہیں، ہمارے دل بہت گندے ہیں مولا.
ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک کر دے، حسد سے پاک کر دے، کینہ و بغض سے پاک کر دے، ریاکاری سے پاک کر دے، مسلمانوں کے لیے برا سوچنے سے پاک کر دے۔ اے اللہ اس دل کو گندگیوں سے پاک کر کے نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا دے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، حرام روزی سے ہماری جان چھوٹ جائے، فقط رزق حلال عطا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ تیرے بندے بہت دور دور سے آئے ہیں، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا آیا ہے، کوئی بے اولاد آیا ہوگا۔ اے اللہ بڑی امیدیں لیے آئے ہیں کہ آج اجتماع میں دعا ہوگی۔ اے اللہ ہمارے حسن زن کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ تیرے بیمار بندوں کو شفا دے دے۔ اے اللہ میرے گناہوں کے امراض سے بھی ہمیں شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، روزگار والوں کے رزق حلال میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں۔ اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا۔ اے اللہ دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچا۔ اے کریم جلدی جلدی حرمین طیبین کی بعد اب حاضری عطا فرما۔ اے اللہ اسی سال ہمیں مرشد کریم کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرما۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ جن بھائیوں نے، اسلامی بھائیوں نے یہ اجتماع سجانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، مالی طور پر تعاون کیا، جانی تعاون کیا، جن اداروں نے تعاون کیا، جن افراد نے کوششیں کی، اے اللہ تو سب کے نام جانتا ہے، ان کے کام جانتا ہے۔ آج سب کو مرادیں پوری کر دے، سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ ان کو بھی مدینہ پاک کی جلدی جلدی حاضری عطا فرما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا اللہ ہمارے بھائی میں ہمارے کسی دوست کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت بالخصوص جو یہاں تشریف لائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔